बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुनाइट। मैं हूं सैयद आसिम रज़ा और प्रोग्राम के आगाज़ में आपने जो शॉर्ट्स देखे उससे अंदाज़ा हो गया होगा कि आज के मौज़ूए गुफ्तगू हमारा क्या है। डोनाल्ड ट्रंप के फिर जिसे कह सकते हैं ना कि बड़े धमकियाँ आमेज़ बयानात, और उन्होंने कहा कि ईरान की तरफ से भेजा गया जो प्रपोजल्स थी या हमारी तरफ से प्रपोजल का जो जवाब ईरान ने भेजा वो बिल्कुल हम कबूल नहीं करते। उसके बाद आज वो फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कह रहे थे, और उसके अलावा उन्होंने सहाफ़ियों से भी गुफ्तगू की व्हाइट हाउस में। तो उन्होंने कहा कि जी हम ऑपरेशन फ्रीडम को दोबारा शुरू करने के लिए तैयार हैं, गौर कर रहे हैं और ईरान सरेंडर कर देगा, हथियार डाल देगा। दूसरी तरफ ईरान ने कहा कि हमें डोनाल्ड ट्रंप के जो बुली करने वाले बयानात हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम अपने अज़म पर कायम हैं और हम पर उनके बयानात का कोई असर नहीं होगा। उसके अलावा बलूचिस्तान में एक बड़ी कार्रवाई की गई और ख़ुदकुश बमबार जो थी खातून उसको गिरफ़्तार किया गया, जिसका मकसद था दहशतगर्दी करना, और इस्लामाबाद सपोजिंगली कहा जा रहा है कि उसको टारगेट करने के लिए बात की गई। फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप चीन क्या लेकर जाएंगे, क्या ये मुआहदा किए बगैर जाके कुछ हासिल कर पाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल बनता है। इन्हीं हवालों से गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं डॉक्टर सुंदस मुस्तकीम, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, बैनुल अक़वामी अमूर की माहिर हैं। अस्सलाम वालेकुम सुंदस, आपको खुशामदीद कहते हैं। ओके सुंदस, ये बताइएगा कि डोनाल्ड ट्रंप के बयानात जो हैं उससे फिर अंदाज़ा ये हो रहा है, अमन तो नज़र आ रहा है, जंग बंदी तो नज़र आ रही है, लेकिन फिर ये नज़र आ रहा है कि बात पिंग पोंग की तरह कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है, कभी ईरान के कोर्ट में कभी अमेरिका के कोर्ट में है। अमेरिका बज़ाहिर तो इस जंग से निकलना चाहता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के बयानात को हम किस अंदाज में देखें? देखिए जो आपने ये जो बड़ी अच्छी इसकी तस्वीर मंजर कशी की है, जो पिंग पोंग की तरह बॉल किसी एक ही कोर्ट में किसी दूसरे की कोर्ट में जा रही है, लेकिन ये जंग बंदी नहीं है, इसको जंग बंदी नहीं कहते। मतलब जंग बंदी नहीं है, जंग बंदी तभी होती है जब जंग जारी हो और बीच में हल्का सा पॉज आया हो, लेकिन मुकम्मल जंग के खात्मे की तरफ बात तब जाएगी जब दोनों फरीकीन में से एक दूसरे की बात पे जो पूरी तरह सहमत होंगे। जिस तरह से कभी डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं हम उनकी बात को नहीं मान रहे, कभी ईरान अमेरिकी शराइत को नामाकुल करार दे देता है, जैसे इस्माइल बकाई साहब ने भी कहा। लेकिन आज जो ईरान का बहुत ही मैच्योर स्टेटमेंट सामने आया है, जब मसूद पज़ेश्कियान साहब ने बड़ी तीन वाज़ेह जो मतलब इसको शराइत नहीं कहते, इसको एक सजेशन कहते हैं, तीन सजेशन जो आगे रखी हैं जनाब कि देखिए तीन हल है इसका। एक तो ये है कि आप वक़ायत के साथ मुज़ाकरात में दाखिल हों और अपनी कौमी सलामती का दोनों ममालिक जो है वो तहफ़्फ़ुज़ करें। दूसरा ये कि जंग बंदी और जंग के दौरान की सूरत हाल को बरकरार रखा जाए, जैसे कि अभी जो टेन्योर चल रहा है इसे हम ये सेकंड फेज ही कहेंगे। और तीसरा उन्होंने कहा कि जंग और मुज़ाकरात तीनों बैक वक्त जारी रखेंगे, जो कि एक बहुत ही मुज़ायक़ा खेज़ और मरहलावार रखेंगे। उन्होंने कहा कि पहले मरहले में तो हम पहले हरमुज़ को खोलने और सीज फायर को कंटिन्यू रखने की बात करेंगे। यूरेनियम की बात उन्होंने पीछे ले जाके कही कि उसको बाद में डिस्कस किया जाएगा। लेकिन सुंदस, आज यहाँ पे हमने ये भी देखा कि पुतिन की जानिब से वो पहले वाला फिनोमेना जो कि बराक ओबामा के दौर में हमने देखा था कि यूरेनियम उनके हवाले की गई थी रशिया के, तो रशिया ने कहा कि हम तैयार हैं, यानी कि थर्ड कंट्री के हवाले कर दी जाए जो 440 किलो अफजूदा यूरेनियम है, जिसका मसला है सबसे ज़्यादा, वो कहते हैं मलबे के नीचे हमने नज़र रखी हुई है, तो वो भी एक हल नज़र आ रहा है। लेकिन जो 20 साल का प्रोजेक्ट बंद करने के लिए डिक्टेट कर रहा है अमेरिका ईरान को, उस पर ईरान बिल्कुल तैयार नहीं हो रहा। देखिए इसमें से तो सबसे पहले देखना है कि ये जो माहिदा होगा 2026 में 2015 के माहिदे से कैसे मुख्तलिफ होगा। अगर तो मॉस्को को पहले भी आपने देकर जो है वो बात जो है वो गोल कर दी थी, तो फिर अब क्या मकसद था दोबारा से इस जंग को, इस बहस को छेड़ने का? तो ये क्यों कर दोबारा से ये जंग छेड़ी, इस बात की स्पेस सेविंग जो है वो डोनाल्ड ट्रंप अभी तलाश नहीं कर पा रहे हैं कि ये बात तो 2015 में भी अगर मॉस्को के हवाले कर जो है वो मुआहदा करना था, तो ये तो मुआहदा 2015 में हो गया था। तो अभी किस बात को जवाब बनाकर दोबारा से डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला किया था, इस बात के जवाब की तलाश में डोनाल्ड ट्रंप को मैं समझती हूँ कि फेस सेविंग नहीं मिल रही है। अगर जो 15 में किया था मॉस्को के हवाले करके जो है 5 सालों में 10 सालों 15 सालों किसी पर भी मुत्तफिक होते हैं, जो कि होना नजर भी आ रहा है, तो फिर इस पर हमला करने का क्या जवाब था? तो वो जवाब डोनाल्ड ट्रंप ऐसा सॉलिड तलाश करें जिसकी वजह से फेस सेविंग की जा सके और जिसकी वजह से दुनिया को बता सकें कि देखिए ये वजह थी। क्योंकि इससे पहले जितनी भी वजूहात थी वो तो पूरी नहीं हो सकी ना। रिजीम चेंज का भी बात उनकी ख्वाब ख्याल रह गई, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिजीम सामने आई, बल्कि पहले उनकी अवाम अगर इन्फ्लेशन से तंग और महंगाई से तंग अपनी हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर थे तो सिर्फ महंगाई से तंग थे। अब आपने उनकी आवाम को अपनी हुकूमत के हक में सड़कों पर निकाल दिया जंग के बाद से, तो आपके तो सारे ही जो मिसकैलकुलेशन और
की बात जो हम पहले दिन से कर रहे हैं जनाब कि कितना मिसकैलकुलेटेड ट्रम्प की ये सारे नकात रही है। सबसे बड़ा हथियार जो ईरान ने कहा, ईरानी पार्लियामेंट की जानिब से बार बार आया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के तौर पर जो सिफारती हथियार, जो जोहरी हथियार से बड़ा हथियार उन्होंने कहा जनाब कि हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बन गया है, जिस पर तमाम आलमी मईशत का इन्हिसार है। और आपने हरमस को खोले बगैर जो है वो बात आगे बढ़ती किसी सूरत नजर नहीं आ रही है। आपने वजह फरमाया कि जोहरी तंसीबात 5 साल हो 10 साल हो, ये तो बात बहुत पीछे चली गई है। अब तो बात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के जिस पर आपने नेवल ब्लॉकेड बिठाया हुआ है, जो इट्सेल्फ एक एक्ट ऑफ वॉर है। तो जंग की बात कर रहे हैं, जंगबंदी की बात करें, कभी 5 नकात, कभी 9 नकात, कभी 14 नकात, तो ये तो नकात का तबादला पाकिस्तान के जरिए जो है वो जारी और सारी रहेगा। और इसमें ये भी बात बहुत खुशाइन है कि कभी ट्रम्प की जानिब से, कभी इस्माइल बाकाई साहब की जानिब से पाकिस्तान की सालिस के किरदार को जो है बेहद सराहा जा रहा है, मगर कब तक? मतलब ये तो कोई ये तो एक और विश्व साइकिल स्टार्ट हो गया है ना। ईरान के नकात में ये था कि पूरे खत्ते में से जो अमेरिकी फौज का मुकम्मल इनखला, आपके ऊपर अमेरिकन सैंक्शंस का हटाना और जंग का मुकम्मल खात्मा शामिल था और जंग बंदी नहीं। तो ये तो एक के बाद दूसरा सीज फायर, जो तीसरा सीज फायर, अगर ये सिलसिला इस तरह ही जारी हो सारी रात, तो जंग खात्मे की तरफ कैसे पहुंचेगी? मैं समझती हूँ कि एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को नेवल ब्लॉकेड हटाने से, और दूसरा चीन, अब देखना है कि चीन की तरफ से जो है वो क्या मतलब बयानात सामने आते हैं। जैसे कि आज भी चीन ने कहा जनाब कि चीनी कंपनियों पर जो अमेरिकी पाबंदियां लगा रहा है वो गैर कानूनी तौर पर लगा रहा है। और चीन तो बड़ा क्लियर है, वेरी चीन ने तो अमेरिका के हमले को भी ईरान पे जो गैर आईनी और गैर कानूनी बोला है। चीन की तरफ से जो स्टेटमेंट आ चुकी है। लेकिन सुंदर सवाल ये पैदा होता है कि जब हम बात करते हैं विजुअल थिंकिंग की, जो डोनाल्ड ट्रंप की थिंकिंग है और जो वो चाह रहे हैं, ईरान वो बिल्कुल नहीं मान रहा और वो तो कह रहे थे कि जी मुकम्मल सरेंडर करना पड़ेगा। अब मसला पाकिस्तान के लिए है कि वो कन्वे कर रहा है मैसेजेस दोनों साइड पे, लेकिन वो चाह भी रहे हैं कि किसी तरह ये मामला तय पा जाए। तो कोई ऐसी तजावीज़ जो कि मेरे ख्याल है कि चीन या रशिया की तरफ से अगर बीच में शामिल हो, क्योंकि कोई गारंटर नहीं बन रहा है इसके अंदर। आप नोटिस कीजिए, ना तो नेटो आ रहा है, ना फ्रांस आ रहा है, ना जापान आ रहा है, कोई मुल्क इस फड्डे में नहीं पड़ना चाह रहा। लेकिन जो हॉर्मुज़ का इम्पैक्ट है वो एटमी हथियार के नुकसानात से कहीं ज्यादा है जो पूरी दुनिया की मईशत पे पड़ रहे हैं। देखिए, मैंने कहा कि अभी तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो आलमी मईशत पे इसको नुकसानात हैं, खाद एक कहीं पूरी दुनिया के वहां से गुजरती है, ऑयल है, गैस है, मतलब बहुत सारी आपकी इंडस्ट्रीज हैं जो वो सब बहुत बुरी तरह मुतासिर हो रही है। लेकिन अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो मैं समझती हूँ कि इलाकाई जो रीजनल कंट्रीज हैं, पाकिस्तान इसमें सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट है, उसने अपना किरदार अपनी सी करने की पूरी कोशिश की। लेकिन अब जो है अब अक़वाम मुत्तहिदा में बात को ले जाने की कोशिश की जा रही है। जैसे चीन में तैनात ईरानी सफीर ने ये बात किया कि बड़ी ताकतों को जो है वो की जमानत जरूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में भी इस बात को पेश करने पहले हमने देखा मार्को रूबियो जो है वो यूएन की सलामती काउंसिल की तरफ बात जाते नजर आ रहे थे। तो दोनों ममालिक जब अक़वाम मुत्तहिदा की कोर्ट में बॉल ले जाने की कोशिश कर रही हैं, और मैं समझती हूँ कि 2 बार जो है वो अब्बास अराग़ची साहब का चीन जाना और अब 13 से 15 मई का जो डोनाल्ड ट्रंप का चीन जाना है, तो वी स्ट्रांगली विश एंड प्रे कि चीन की जानिब से वापस आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप कुछ ऐसा सोल्यूशन वापस से करें जिसकी दुनिया जो है मुंतजिर है। और चीन ने पहले भी खामोश सिफारतकारी का भरपूर मुजाहरा किया और पाकिस्तान को सालिस का किरदार दिलवाने में मैं समझती हूँ चीन ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। सो थम्स अप टू चीन एंड चीन साइलेंट डिप्लोमेसी के बात जो है वो जंगबंदी तक पहुंची। तो मैं जिस तरह मारकाहत में पाकिस्तान अकेला नहीं था, उसकी बैक पे शाबाशी देने के लिए चाइना खड़ा था, बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान को एज ए मीडिएटर एंड फैसिलिटेटर का रोल दिलवाने में भी चीन ने अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो मैं समझती हूँ अक़वाम मुत्तहिदा और चीन मिलकर ही जो है इस मसले को किसी सोल्यूशन की तरफ लेकर जाएंगे। अदरवाइज दोनों पर ममालिक जो है अपने अपने नकात पर डटे रहेंगे, ना वो जो है वो नेवल ब्लॉकेड को हटाएंगे, ना वो जो है वो जोहरी तंसीबात पर मजीद, बल्कि ईरान ने तो मजीद विजिलेंटली अब होगी अपने मतलब आप देखिए वो कह रहा है जनाब कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को जो जिसका पास ईरान इनक़िलाब के पास जो अब जरा विजिलेंट हो गए उसके कंट्रोल पर, वो कह रहे हैं उस पर जो आमदनी हमारी होगी इसका 30% हम अपने फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाएंगे, अपनी असली अस्करी सलाहियतों को मजीद मजबूत करने के ऊपर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से हासिल किया गया जो हमारा फीस है जो चाइनीज येन में प्रोबेबली वो लेंगे उसका हम उस पर लगाएंगे। ये पहले नहीं था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है जनरल कॉन्सिक्वेंसेस के तौर पर सामने आए हैं, बेटर नो, उससे पहले नहीं था। तो अमेरिका ने तो ईरान को मैं कहती हूँ ना सिर्फ सिफारती मैदान में दुनिया के सामने एक बहुत ही डिप्लोमेटिकली स्ट्रेटेजिकली स्ट्रॉन्ग कंट्री के तौर पर ईरान उभर कर सामने आया है। मिलिटरीली वाइज भी देख ले कि अपने से कई गुना
زیادہ بڑا اور مطلب ملٹری وائز بہت اسٹرانگ ملک جو ہے وہ ایران کے آگے اگر وہ کسی طرف نہیں نکل پا رہا ہے. اس کی ایک وجہ میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ ایران کی جغرافی جس سے میں کہتی ہوں کہ اس میں بہت معاون کردار ادا کرتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ جہاں سے غاروں سے پہاڑوں سے لوگ میزائل داغ رہے ہیں, اسرائیلی انٹیلیجنس اسسمنٹ نے بھی اس بات کی تصدیق کی جناب کہ ان پر واپس حملہ کرنا جو ہے وہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے, اور جبکہ آپ کے جو انٹرسیپٹرز ہیں وہ بھی کم پڑتے جا رہے ہیں کہ چند ہزار ڈالرز کے میزائل کے اوپر آپ کے جو ملینز آف ڈالرز کے جو انٹرسیپٹرز ہیں, ایک میزائل کے لیے آپ کو 11 انٹرسیپٹرز ہیں جو ابھی آپ کے پاس کم پڑتے جا رہی ہے. یہ آپ کے انٹرسیپٹرز کا حال ہے, اور امریکہ جیسے کنٹری رننگ شارٹ آف میزائلز, تو پھر آپ کیسے مقابلہ کریں گے؟ جبکہ عالمی معیشت کی اگر بات کی جائے تو اس سے دنیا کے تمام ملک جو ہے وہ یہ دونوں ایران اور امریکہ بذات خود بہت زیادہ متاثر ہیں. ایک ایوریج امریکن جو ہے وہ جتنا اس سے مہنگائی کی ہاتھوں پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے سے تنگ ہے, اسی طرح ایران بھی امریکن سیکشن میں وہ تو خیر رہنے کا عادی تھا لیکن وہ بھی اتنا ہی اب تنگ ہے. اور پاکستانی اور پورے خطے میں جو ہے مطلب لوگ جو ہے آئل اور گیس کے بعد سے جو ہے وہ اب فوڈ کرائسس کے جدھر دنیا جا رہی ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی نہیں چاہتا ہے, چین, جاپان اور جو بھی اسٹریٹجک آئل ریزروائر میں خود کفیل ممالک بھی ہیں جن کے پاس آئل ذخیرہ کرنے کا 90 دن کا ذخیرہ بھی موجود ہے, وہ بھی اب اس جنگ سے جو ہے وہ تنگ ہے. وہ نہیں چاہتے جناب کہ ان کا ذخیرہ کم پڑے اور ان کی پاکستان اور بہت سارے دوسرے ممالک کی طرح ان کی عوام بھی جو ہے وہ پیٹرول کی سڈن پرائس ہائیک سے جو ہے وہ بہت بری طرح متاثر ہوں. 1970s میں سے اب تک جو اسٹریٹجک آئل ریزروائر کی بات کی جا رہی تھی, اب پاکستان میں بھی ایک بار پھر سے اس کی بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے پاس بھی جو ہے اسٹریٹجک آئل ریزروائر کی تعداد ہونی چاہیے تاکہ 28 دن سے نہیں, بڑھ کر جو ہے پاکستان کی تو آئل ریزروائرز کی سندس جو کیپیسٹی ہے وہ بڑی سبجیکٹڈ ٹو نیڈ کی بات کی گئی تھی اور اس سے بڑھانے کی کوشش کی نہیں گئی, جس کی وجہ سے آج ہم پرابلم فیس کرتے رہے اور کر رہے ہیں. آج شاید پھر اس بات کو ریئلائز کیا جائے کہ ہمیں سعودی عرب کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ایک آئل ریفائنری قائم کی جائے گی گوادر میں. سندس, چین کی پالیسی تو بڑی ڈیفرنٹ ہے, وہ 2030 تک کسی پھڈے میں نہیں پڑنا چاہتا. ہم مارکے حق کی بات کریں تو اکوپمنٹ ضرور چین کا تھا لیکن جنگیں ہمیں خود لڑنی پڑتی ہیں, اور جنگ ہم نے خود لڑی اپنی کیپیبلٹیز کے اوپر. ہم نے نہ صرف بھارت کو 6 گنا بڑی طاقت کو شکست دی, جس کو چین بھی دیکھ کے حیران رہ گیا کہ ان کے ہتھیار کو ہم نے کیسے استعمال کیا. تو ہمیں جنگ تو خود لڑنی پڑے گی, چاہے وہ ایران ہو چاہے کوئی اور ملک ہو. ہم نے وینزویلا کو بھی دیکھا, اس کے بعد ایران پہ حملے کو دیکھا. تو یہ چین کنٹینمنٹ پالیسی کی کنٹینیویشن ہمیں نظر آ رہی ہے, اور انڈیا کو بھی شاید اس بات کی سزا ملی کہ اس کو چین کنٹینمنٹ کے لیے تیار کیا جا رہا تھا لیکن وہ پاکستان کو نہیں سنبھال سکا. بہت بہت شکریہ سندس, آپ ہمارے ساتھ رہیں. ڈیفینیٹلی جی, ہم اپنے اگلے حصے میں اپنے اگلے مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں. میں لیتا ہوں یہاں پہ وقفہ, اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام نیوز ون ٹونائٹ میں. پروگرام کے حصے میں ہمیں ویڈیو لنک پہ جوائن کریں. جاوید حسین صاحب سابق سفیر پاکستان ہیں اور اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں. السلام علیکم جاوید صاحب. جی وعلیکم السلام. جاوید صاحب, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے بیانات ہم جب بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی ڈیل ہونے کے قریب ہوتی ہے تو کچھ ایسے بیانات آ جاتے ہیں کہ جس کے بعد تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ شاید پھر جنگ شروع ہو جائے. حالانکہ ابھی سیز فائر کنٹینیو ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے فاکس نیوز کو انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا کہ جی ہم آپریشن فریڈم جو ہے اس کو کنٹینیو کرنے کا سوچ رہے ہیں اور ایران مکمل طور پر سرنڈر کرے گا. جبکہ ایران کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات سے ہم بلی نہیں ہو سکتے اور ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ چین جانے سے پہلے سنا تھا کہ کہیں یہ کوئی معاملہ سیٹل ہو جائے گا, لیکن اب تو چین جانے کی ڈیٹ بھی قریب آ گئی ہے. ٹرمپ صاحب کی خواہش تو یہی تھی کہ چائنا جانے سے پہلے ان کی مرضی کے مطابق ایران کے ساتھ ایگریمنٹ ہو جائے, لیکن جو ان کی ڈیمانڈز تھیں وہ ایران کے لیے نظر آتا ہے, لگتا ہی ہے کہ وہ ایران کے لیے قابل قبول نہیں تھیں. اور وہ چونکہ ایران کی پوزیشن ایک بڑی اسٹرانگ ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم نیوکلیئر ویپنز نہ بنانے کے اوپر تو کوئی ہمارا ڈیفرنس نہیں ہے, ان دا سینس کہ وہ نیوکلیئر نان پرولیفریشن ٹریٹی کے سگنیٹری ہیں, تو اس لیے پہلے سے ہی اس ٹریٹی کے پابند ہیں. پھر ان کے جو شہید رہبر علی خامنہئی نے فتویٰ بھی دیا ہوا ہے, جو ان کی آفیشیل پالیسی ہے کہ ایران نیوکلیئر ویپن نہیں بنائے گا. جی جی, اور یہ ایران کی بھی ڈیمانڈ ہے, تو اس لیے امریکہ کی بھی یہی ڈیمانڈ ہے. تو اس لیے اس نقطے پہ تو کوئی اختلاف رائے نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے موڈیلٹیز کیا ہونی چاہیے. یہ ایران کی ڈیمانڈ ہے کہ وہ یورینیم انریچمنٹ بالکل بند کر دیں, یا یہ ہے کہ وہ کافی لمبے عرصے کے لیے بند کر دیں, 20 سال کا ذکر بھی شاید ہوا ہے. یہ چیزیں ان کے لیے قابل قبول نہیں ہیں. ایران کہتا ہے کہ جی یورینیم انریچمنٹ کرنے کا ہمیں پرامن مقاصد کے لیے
کرنے کا ہمیں حق حاصل ہے NPT میں. ہم اس حق سے دستبردار نہیں ہو سکتے. تو ہم زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ چند سالوں کے لیے ایک ایز اے جیسچر آف گڈ ول یا ہم اپنا یعنی آپ لوگوں کے ٹرسٹ ون کرنے کے لیے ہم کچھ عرصے کے لیے 5 سال 10 سال کے لیے انریچمنٹ نہ کریں. لیکن یہ 20 سال جو ہے بہت لمبا عرصہ ہے. تو ایک تو اس کے اوپر اختلاف رائے ہے. دوسری طرف جو ان کے پاس 440 کلو گرام کے قریب ایسا یہ انریچ یورینیم ہے جو 60% تک ہے انریچ. تو وہ امریکہ کی ڈیمانڈ ہے کہ وہ بھی یا تو ان کے حوالے کر دیا جائے، بارے ایران اس سے دستبردار ہو جائے، اس کو کسی اور ملک کے حوالے. شاید رشیا کی طرف سے یہ پرپوزل آیا ہے، رشیا کی طرف سے پرپوزل آیا کہ ہمارے حوالے کیا جا سکتا ہے. پیوٹن صاحب نے کہا جو پہلے بھی ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا. جی پہلے جو 2015 میں JCPOA کا ایگریمنٹ تھا اس میں بھی جہاں تک مجھے بھی یاد پڑتا ہے وہ جو انریچ یورینیم اس وقت وہاں رشیا کے حوالے کیا تھا اور پھر انہوں نے اس کو ڈائلیوٹ کر کے ایران کو شاید واپس کر دیا تھا. تو وہ یہ مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب ایک اور جو کمپلیکیشن ہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز کے بارے میں ہے، جو 28 فروری کے پارے سے پہلے ایک ایشو نہیں تھا لیکن اب ایشو بن گیا ہے. اور ایران جو ہے اس کے اوپر اپنی سوورنٹی کو اسرٹ کرنا چاہتا ہے کہ ان کی مرضی کے مطابق یا ان کے قوانین یا رول کے مطابق وہاں سے نیویگیشن اور شپنگ کی شپس کی آنا جانا ہو. اور اس میں بھی دونوں ممالک کے درمیان یعنی امریکہ اور ایران کے درمیان اس میں سخت شدید اختلاف رائے ہے. تو اب ایک جو خبر پہلے آئی تھی کہ ایران نے جو پرپوزل بھیجی ہے اس میں یہ تھا کہ ایران نے میں شاید اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے خود وہ ٹیکسٹ نہیں دیکھا اور اوتھینٹک ورژن کے بارے میں ابھی میں کوئی مختلف قسم کی خبریں آتی ہیں اس لیے اس میں شک و شبہ رہتا ہے. لیکن ان کا لگتا ہے کہ یہ اس قسم کی پرپوزل تھی کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو کھول دیا جائے اور اس میں نیویگیشن جو ہے وہ شروع ہو جائے. اور لیکن یہ ہے کہ لڑائی کا خاتمہ کیا جائے. لڑائی یہ نہیں ہے کہ سیز فائر ہو بلکہ لمبے عرصے کے لیے وہ لڑائی کو بند کر دی جائے جو امریکہ نے ایران پہ ایک قسم کی امپوز کی ہوئی ہے، اور اس وقفے سے فائدہ اٹھا کے نیوکلیئر اور دوسرے ایشوز پہ ایگریمنٹ کرنے کی کوشش کی جائے. گارنٹر کا بھی ایشو تھا جاوید صاحب، گارنٹر کون بنے گا یہ بھی ایک ایشو تھا. گارنٹر کے طور پہ ایران کا گارنٹی ایران کا مطالبہ یہ تھا کہ کوئی ایسی یعنی پہلے بھی چونکہ وہ 2015 میں ایگریمنٹ کر چکے تھے اور ٹرمپ صاحب اس سے وڈرا کر گئے تو صاحب ظاہر ان کا یہ ایک ڈیمانڈ ہے کہ دوبارہ وہ اگر ایگریمنٹ کر بھی لیں تو 3 مہینے کے بعد 4 مہینے بعد سال کے بعد کوئی اور ٹرمپ صاحب کا ہی موڈ بدل جائے یا یہ کہ کوئی اور صدر آئے تو وہ اپنا اس کو ایگریمنٹ کو ختم کر دیں تو وہ تو پھر ایران کے لیے مشکل کا یعنی ایک مسئلے کا حل تو نہیں ہوگا. تو اس کے لیے ایک گارنٹر جو ہے وہ کوئی سنگل کنٹری کوئی ایسا میرا خیال میں یعنی چائنا کا نام آ رہا ہے لیکن میں نہیں خیال کہ چائنا اس قسم کی رسپانسبلٹی لینے کے لیے تیار ہوگا. میرا خیال ہے ہو سکتا ہے ہو جائے لیکن وہ کافی نہیں ہوگا. اس کے گارنٹی جو اگر لینی ہے تو اس کے لیے سب سے بڑی تو گارنٹی یہ ہے کہ یہ UN یہ معاملہ ایگریمنٹ اگر ہو جائے تو اس کو سائن کرنے کے بعد UN سیکورٹی کونسل جا کے وہاں سے انڈورس کروا لیا جائے. اور پھر جو دنیا کی بڑی بڑی جو طاقتیں ہیں جس میں چائنا بھی شامل ہے، بس یورپین کنٹریز ہیں، رشیا ہے، P5 کی بات کریں ایک لحاظ سے گارنٹر کے طور پہ تو جی P5 وغیرہ سارے کریں تو اور UN سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن بھی ہو اس کے سپورٹ میں تو پھر اس سے ہٹنا کسی بھی ملک کے لیے میں نے امریکہ جیسے پاورفل ملک کے لیے مشکل ہوگا، ناممکن تو پھر بھی نہیں ہوگا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج کل کے زمانے میں جو حالات جیسے ڈیولپ ہو رہے ہیں تو دنیا میں جو بڑے بڑے وار اینڈ پیس کے ایشوز ہیں، اسٹریٹجک ایشوز آف وار اینڈ پیس، ان پہ فیصلہ طاقت کے بیسس پہ ہوتا ہے، قوانین کے بیسس پہ نہیں ہوتا. آفٹر آل 28 فروری کو جب امریکہ نے ایران پہ حملہ کیا تھا تو وہ کسی قانون کے مطابق تو نہیں تھا، تو UN چارٹر کی خلاف ورزی تھی لیکن امریکہ نے پھر بھی کر دیا. تو اس لیے الٹیمیٹ گارنٹی تو پاور بیلنس سے ہی آتی ہے لیکن پھر بھی کچھ اگر قانونی طور پہ پابندیاں عائد کی جائیں تو اس سے ایران کی تھوڑی بہت تسلی تو کی جا سکتی ہے. جی بالکل. جاوید صاحب ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ ایران ویپن گریڈ یعنی کہ 60% میں انریچمنٹ میں گیا کیوں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال تھا کیونکہ جو اگر اس کو رائٹ ملا ہوا تھا تو 5% تک وہ کر سکتا تھا، کیونکہ ابھی بھی اگر بات کی جائے گی رشیا کو دیا جائے گا تو وہ اس کو ڈاؤن گریڈ کر کے واپس کرے گا.
اور اگر وہ سول ٹیکنالوجی نیوکلیئر ٹیکنالوجی کی بات کرتا ہے تو یہ بھی ایک جواز بنایا گیا امریکہ کی جانب سے اس پہ حملے کا اور اسرائیل کی جانب سے. اس کی ذمہ داری بھی ٹرمپ صاحب پہ اوپر آتی ہے. 2015 میں جو جے سی پی او ایس سائن ہوا تھا اس میں جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن، تو اس میں طے ہوا تھا کہ کچھ پیریڈز کے لیے جو ہے وہ یعنی 20 سال کا شاید 2030 تک جو ہے وہ ایران کے اوپر پابندی تھی کہ وہ اپنا یورینیم کو 3.76 میرا یہ خیال ہے % تک وہ کر سکتا تھا اور اسے زیادہ نہیں کرنا چاہتا. تو اس ایگریمنٹ سے ودرا ایران نے تو نہیں کیا، ٹرمپ صاحب نے کیا. جب ٹرمپ صاحب نے خود اس ایگریمنٹ سے ودرا کر گئے تو وہ کیسے کلیم کر سکتے ہیں کہ ایران جو ہے یا ایران نے کوئی اس ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کی ہے؟ پہلی خلاف ورزی امریکہ نے خود کی، لیکن اس کے باوجود یہ آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہے کہ انہوں نے 60% تک کیوں بڑھایا. تو وہ اس لیے بڑھایا کیونکہ وہ بھی چاہتے تھے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی پہ ایک قسم کا پریشر بلڈ اپ کیا جائے تاکہ کسی طرح سے ایک دوسرا ایگریمنٹ ایسا ہو سکے جس میں سارے ممالک یعنی ایران کی بھی تسلی ہو، دوسرے جن ملکوں کو ان کے نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں تشویش ہے وہ بھی ایک لحاظ سے سیٹسفائی ہوں. تو اس لیے پچھلے سال بھی نیگوشیشن سے کوشش کی گئی اور امریکہ اور اسرائیل نے ان کوششوں کے درمیان میں جب عمان کی میڈیشن سے ہو رہی تھی ایران پہ حملہ کر دیا. اس سال پھر امریکہ اور ایران کے درمیان یعنی یہ نیگوشیشنز ہو رہی تھیں اور وہاں سے جنیوا سے واپس آئے اور خبریں یہ آ رہی تھیں کچھ اچھی خاصی پروگرس ہوئی ہے اور 28 فروری کو امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ مل کے دوبارہ حملہ کر دیا. تو جو بیڈ فیتھ میں اور غیر قانونی اور بین الاقوامی قوانین کی جو خلاف ورزی ہے وہ تو امریکہ نے کی ہے. اور اس لیے اسی پہ یہی وجہ ہے کہ نیٹو کے ایون جو ان کے اپنے الائز ہیں انہوں نے بھی امریکہ کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا. دنیا کا مجھے یاد نہیں آ رہا کہ اسرائیل کے علاوہ کسی اور ملک نے کھل کے یعنی کسی پاورفل ملک نے یا اسٹرانگ نے یا ملک نے کھل کے امریکہ کی ہمت کا یعنی اس حملے کا حمایت کی ہو. تو اس سے نظر آتا ہے کہ امریکہ نے اس قسم کی حملے کر کے بار بار ایران پہ اپنے آپ کو دنیا میں آئسولیٹ کر لیا ہے اور میرا خیال ہے ٹرمپ صاحب نے ان دا لانگ رن اپنے ملک کے مفادات کو اس سے بڑا نقصان پہنچایا. جاوید صاحب سوال یہ آتا ہے کہ امریکہ اب اس جنگ میں پھنس چکا ہے اسرائیل کے کہنے کے اوپر، بقول یہ کہا جاتا ہے، ازیوم کیا جاتا ہے اور نظر بھی یہی آتا ہے. اب اس میں سے نکلنے کا راستہ اس کو پاکستان پرووائڈ کر رہا ہے یا وہ UN سیکیورٹی کونسل میں جا کر اس کو انڈورسمنٹ کرنے کے بعد نکلے گا؟ وہ دیکھیں اب جو وہ پھنسا اس لیے ہے کہ کسی طرح سے اسرائیل نے یا ان کو ٹرمپ صاحب کو آمادہ کر لیے یا خود ان کی اپنی یہ رائے تھی اور ایک یہ خواہش تھی کہ امریکہ ایران پہ حملہ کیا جائے اور وہاں پہ رجیم چینج ہو جائے اور ایسی رجیم وہاں پہ نئی حکومت آ جائے یا نیا سسٹم آ جائے جو پرو امریکہ اور پرو اسرائیل ہو. وہ خواہش ان کی جو ہے وہ پوری نہیں ہوئی، بلکہ وہ نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ایرانی عوام جو پہلے آپس میں ضرور ان میں ڈویژنز تھیں وہ اس ایکسٹرنل ایگریشن کے مقابلے کے لیے ایک لحاظ سے متحد ہو گئے ہیں. تو اثر الٹا ہوا ہے اور ایک تو یہ بات ہے. تو اس لیے ان کی خواہش تو پوری نہیں ہوئی. اب ان کی دوسری یہ خواہش ہے، وہ چاہتے ہیں کہ جے سی پی او میں جو ایک ایگریمنٹ طے پایا تھا اس سے بہتر کوئی وہ کر سکے، دنیا کو فیس سیونگ اپنا کریٹ کر سکے کہ جی میں نے حملہ کیا ہے تو میں نے پہلے سے بہتر قسم کا ایگریمنٹ حاصل کیا ہے. تو یہ ایک ان کی مشکل ہے، ورنہ میرا خیال میں اگر ان کو فیس سیونگ کو مل جائے تو شاید وہ اس سے اس مسئلے سے اس مشکل حالت سے نکلنے میں کامیاب ہوں. لیکن ان کے لیے بڑی مشکل یہ ہے کہ ایران نے بھی ایک اسٹرانگ پوزیشن لی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے جو ہمارے قانونی حقوق ہیں جو NPT کے انڈر ہمارے ہیں ان سے دستبردار نہیں ہو سکتے. یورینیم انریچمنٹ پیسفل پرپوزل کے لیے کرنے کی ایران کو NPT کے اندر اجازت ہے، اس لیے وہ اس سے نہیں ہو سکتے. اور UN سیکیورٹی کونسل میں امریکہ جا کے اپنا کوئی مقصد اس لیے حاصل نہیں کر سکتا، پہلے بھی انہوں نے کوشش کی ہے کیونکہ رشیا اور چائنا ان کی مخالفت کریں گے. وہ ایران کے جائز جو حقوق ہیں ان کی حفاظت کے لیے اپنے ویٹو کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر ضروری ہو. جی بالکل، ویٹو کا استعمال کر سکتے ہیں، بلکہ کرتے رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہرمز پہ جنگ شروع نہیں ہوئی تھی لیکن ہرمز پہ آ کے پھنس گئی ہے اور ہرمز سے نکلنا
دونوں ملکوں کے لیے پیچھے ہٹنا بہت مشکل نظر آتا ہے. کیا بیسٹ سولوشن ہو سکتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ سیز فائر ہے ابھی اس کو مکمل جنگ بندی میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے؟ میرا خیال میں جو میری ذاتی رائے ہے، مجھے نہیں پتا کتنی وہ ماحول کے لیے قابل قبول ہوگی، لیکن ذاتی میری رائے یہ ہے کہ جو پوزیشن 27 فیبروری تھی، دونوں ممالک کو اس پوزیشن پہ لوٹ جانا چاہیے. یعنی 27 فیبروری کو اسٹریٹ آف ہرمز کھلی ہوئی تھی، نیویگیشن وہاں پہ ہو رہی تھی، نیگوشیشنز ہو رہی تھی، اور ایک لڑائی کی سچویشن نہیں تھی. تو اگر آپ نے نیوکلیر ایشو اور ریلیٹڈ ایشو پہ بات چیت کرنی ہے تو ان کو بات چیت کرنے کے لیے آپ اپنے آپ کو سٹیٹس کو اینٹی، یعنی جو 27 فیبروری کو سٹیٹس کو تھا اس کے پر لوٹ جائیں. اس کی یہ صورتحال ہوگی دونوں ممالک وقت اسٹریٹ آف ہرمز کو کھولنے کا اعلان کریں، ایران بھی اور امریکہ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک یہ کہا جائے کہ وہ نیگوشیشنز سٹارٹ کر رہے ہیں، اور اس دوران میں جنگ بندی ہوگی اور کوئی لڑائی نہیں ہوگی. تو اس طرح کی قسم کی اگر دونوں ممالک کریں، اور میرے خیال میں ایران کی جو پرپوزل ہے وہ تھوڑی اس ویو کے قریب ہے کہ وہ بھی اگر جنگ بندی جو ہے اس کو ایک پرماننٹ یا سیمی پرماننٹ قسم کی سٹیٹس دے دیا جائے ایک مہینے 2-3 مہینے کے لیے، اور ساتھ ساتھ دونوں وہ امریکہ اپنا نیول بلاکیڈ اٹھا لے، اور ساتھ ایران اپنا اسٹریٹ آف ہرمز کو جو انہوں نے ویسے بند کیا اس کے اوپر پابندی انہوں نے جو لگائی وہ بھی ہٹا لیں، تو میرا خیال میں نیگوشیشنز کو آگے جاری رکھنے میں اور کسی نتیجے پہ پہنچنے میں مدد ملے گی. لیکن اگر وہ امریکہ نے اپنا اصرار جاری رکھا کہ وہ نیول بلاکیڈ کو نہیں اٹھائیں گے، اور پھر ایرانی جو ہے اپنا اسٹریٹ آف ہرمز کو انہوں نے جو بند کیا وہ بھی نہیں کریں گے، تو پھر یہ ہے نیگوشیشنز کے کنٹینیو کرنے میں مشکلات جو ہے رہیں گی. میرا نہیں خیال ایران نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ جب تک امریکہ نیول بلاکیڈ نہیں اٹھائے گا اور دھمکیاں دینے سے باز نہیں آئے گا تو وہ کسی ایگریمنٹ کو، یعنی نیگوشیشنز کر کے ایگریمنٹ ایران کے ساتھ امریکہ کے ساتھ کرنے کے لیے راضی نہیں ہوں گے. اور یہ میرا خیال میں اس پوزیشن سے ایران شاید بڑی مشکل سے ہی پیچھے ہٹے. لیکن جاوید صاحب، اس تمام چیز میں، اس تمام ایکشن کے اندر عالمی جسے کہہ سکتے ہیں نا انٹرنیشنل کمیونٹی یا پھر انٹرنیشنل اکانومی کا کیا قصور؟ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا سب سے زیادہ بوجھ جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی پہ پڑ رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی امریکہ کے اوپر ایسا پریشر ہے کہ جس کی وجہ سے یورپ کی جانب سے، انٹرنیشنل کمیونٹی کی جانب سے کوئی پریشر بلڈ اپ کیا جا سکے امریکہ کے اوپر کہ وہ اگر بلاکیڈ کھول دے تو ایران بھی اپنا، جس طرح آپ بھی بیان کر رہے ہیں، وہ راضی ہیں کہ وہ بھی اپنا بلاکیڈ ہٹا لیں گے، وہ بھی جو بندش ہے اس کو کھول دیں گے؟ یہ آہستہ آہستہ انٹرنیشنل پریشر تو بلڈ اپ ہو رہا ہے، اس لیے کہ جو گیس دیکھیں نا، جو امریکہ کی جو الائز ہیں پرشین گلف میں، جو سارے ممالک ہیں جہاں پہ امریکن بیسز بھی ہے، اڈے بھی ہیں، وہ ان کو سخت نقصان ہو رہا ہے اسٹریٹ آف ہرمز کی پابندیوں سے. پھر اس آئل اینڈ گیس کی ایکسپورٹ چونکہ اسٹریٹ آف ہرمز کے راستے سے نہیں ہو رہی، تو دنیا میں ایک بحران آ گیا ہے، انرجی کرائسس آ گیا ہے، جس سے آپ نے پاکستان میں بھی دیکھا ہوگا کہ پرائسز بڑھ رہی ہیں. تو اسی طرح میں اس وقت ایک وزٹ پہ امریکہ میں ہوں، تو پرسنل وزٹ پہ، تو وہ جو ہے یہاں پہ بھی کیلیفورنیا میں کہہ رہے ہیں کوئی $6.5 ہو گیا ہے تقریباً پر گیلن، فیڈ پر گیلن ہو گیا وہاں پہ. اور یہ ٹیکسس میں جہاں میں ہوں وہاں پہ یہاں پہ کوئی $4.25 کے قریب ہے یہاں پہ پر گیلن. تو یہاں بھی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے. جو لوور مڈل کلاس ہے یہ اس سے بھی نیچے ہیں. اور یہاں پہ آپ نے کو شاید علم ہی ہے، آئی ایم شیور، کہ زیادہ لوگ کاروں کے استعمال سے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں. کہاں پہ بھی جانا ہے یا گھر کے جو معاملات ہیں، ہر آدمی کے پاس کوئی کار ہے، پرانی کار ہے جیسی بھی ہے. تو وہ اگر پیٹرول مہنگا ہو جائے تو اس کی جو اخراجات میں یکا یک بہت اضافہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہاں کے لوگوں میں پولیٹیکل اپوزیشن بھی، جو ٹرمپ صاحب اور ان کی جو پوزیشن ہے، جو اس طرح سے انہوں نے اس لڑائی کا آغاز کیا ہے، اس کے خلاف اپوزیشن بڑھتی جا رہی ہے. اور آگے نومبر میں یہاں پہ الیکشن ہونے والے ہیں انٹرم، اور اگر اس میں انہوں نے ڈیموکریٹس نے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز کا کنٹرول حاصل کر لیا تو ٹرمپ صاحب کے لیے تو بڑی مشکل پیدا ہو جائے گی اپنی حکومت چلانے میں. تو وہ بھی یہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر پریشر بلڈ اپ نہیں ہو رہا، وہ پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے، لیکن ان کو شاید توقع یہ ہے، جیسے کہتے ہیں یہ از پلے گیم آف چکن شاید ود ایران کے
ایک پریشر مینٹین کریں ایران پہ ان دا ہوپ کہ شاید ایران جو ہے اس اپنے جو پوزیشن ہے انہوں نے ایک لی ہوئی ہے اس سے دستبردار ہو جائیں. میرے خیال میں ان کو ایران کے بارے میں he is assuming his victory. وہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی وکٹوریس قسم کی کنڈیشنز کے اوپر یہ بات ختم ہو جس پہ ان کو الیکشن میں جیتنے کے لیے ایک موقع مل جائے. بہت شکریہ جاوید صاحب, تھینک یو ویری مچ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور پروگرام میں آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا. ناظرین میں یہاں پہ لوں گا وقفہ, اس کے بعد اپنے اگلے گیسٹ کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام نیوز ون ٹونائٹ میں. پروگرام کے اس حصے میں ویڈیو لنک پہ ہمیں جوائن کریں بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید غضنفر علی صاحب. السلام علیکم, دفاعی تجزیہ کار ہیں. السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب. جی وعلیکم السلام عاصم, تھینک یو. بریگیڈیئر صاحب, آج ایک پریس کانفرنس کی بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نے جس میں انہوں نے خاتون خودکش حملہ آور کو گرفتار کرنے کے حوالے سے اس کے ساتھ پریس کانفرنس کی اور ان کا اسلام آباد کو ایک بڑی تباہی سے بچا لیا گیا. یہ تو ایک عمل ہوا, اس کے ساتھ ساتھ بنوں میں ہم افسوسناک واقعات دیکھ رہے ہیں جس میں ایک چیک پوسٹ کے اوپر جو پولیس اہلکار تھے ان کو نشانہ بنایا گیا, پھر ایک 10 کلو کا بوم جو تھا اس کو انٹرسیپٹ کیا گیا, اس کو ڈیفیوز کیا گیا بنوں میں ہی. تو یہ معاملات پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کے چل رہے ہیں ان کے اوپر ہم دیکھ تو رہے ہیں, سن تو رہے ہیں کہ قابو پایا جا رہا ہے, آپریشنز بھی ہو رہے ہیں, سارا کچھ ہے, لیکن ابھی تک اس کا مکمل خاتمہ نہیں ہو سکا. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس کا خاتمہ ہی کی ضرورت ہے کیونکہ روزانہ پاکستان کے جو لوگ ہیں, جوان ہیں, سویلینز ہیں, جیسے اب 15 پولیس اہلکار شہید ہو گئے. آج ایک بہت ہی افسوسناک, بہت ہی اندھوناک واقعہ ہے. اب اس کے اندر جیسے ہم کہتے ہیں کہ دہشت گردی کے تمام ٹھکانے افغانستان میں ہیں, اور ابھی تو بھارت کھل کے سامنے آ گیا. 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوئی ہیں ان 4-5 دنوں میں. ایک تو ان کے اوپر جو ایک ریٹائرڈ جنرل ہے, لیفٹیننٹ جنرل راجا سبرمین, اس کو انہوں نے این ایس سی ایڈوائزر تھا وہ, اور وہ اجیت کمار ڈوول کے ساتھ کام کرتا تھا. تو این ایس سی ایڈوائزر, نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی رہا ہے, پھر ابھی فی الحال اس کے ساتھ تھا. تو وہ اس کو انہوں نے اپوائنٹ کیا ہے ابھی فی الحال ایز اے ابھی اپنا سی ڈی ایس, چیف آف ڈیفینس اسٹاف, جس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ دہشت گردی کی پالیسی اجیت کمار ڈوول نے اوفینسو ڈیفینس کے سلسلے میں جو اسٹریٹجی تنصیب کی تھی وہ نافذ العمل ہوگی. اور جتنے بھارت کے اندر الیکشن کے اندر دھاندلیاں ہو رہی ہیں جس میں فوج بھی شامل ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے. دوسری جو چیز ہوئی ہے, ایک کور کمانڈر ہے لیفٹیننٹ جنرل زبان ہے منووالا, اس کا ایک ویسٹرن کمانڈ کے آغاز میں اس کا ایک اسٹیٹمنٹ اس کی سامنے آئی ہے, اور اس نے کہا کہ جی میں ابھی لیٹسٹ میری نور علی مسعود سے ملاقات ہوئی تھی, اور نور علی مسعود جو ہے وہ ہی لوز انڈیا, اور ابھی وہ ہم ان کے ساتھ ایک انڈیا جس کا بیان بھی آیا تھا کہ کافروں کے ساتھ معاہدہ کرنا بھی جہاد کا حصہ ہے. جی ہاں, اس نے کہا کہ ہم وی آر انٹرنگ ان ہولی وار, اس نے کہا جی ہم وی آر انٹرنگ ان ہولی وار ود نور علی مسعود, اور ہمارا افغانستان کا ڈیفنس پیکٹ ہوگا. تو اب ان دونوں چیزوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے آپ ایک تصویر کشی کر لیجئے, اور پاکستان میں ہر ایک کو تصویر کشی کرنی چاہیے, اور مجھے یقین ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی وہ تصویر کشی کر رہی ہوگی. کیونکہ اس لیفٹیننٹ جنرل نے خاص طور پر ڈی جی آئی ایس پی آر کا نام لیا اور کہا کہ جی انہوں نے کہا کہ یہ حرام کی اولاد ہے. تو اس نے کہا جی ہمارے یہاں کوئی حلال اور حرام نہیں ہے, تو ہم تو ان کو اپنا اسٹریٹجک الائی سمجھتے ہیں. اب اگر وہ اسٹریٹجک الائی سمجھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے, ہم بارہا اس بات کو کہہ چکے ہیں کہ افغانستان کے اندر اسرائیل کی سپورٹ سے اور افغانستان کا انڈیا کی سپورٹ سے جتنے دہشت گردی کے اڈے ہیں وہ افغانستان کے اندر موجود ہیں, جہاں سے یہ چیزیں آ رہی ہیں, جہاں سے یہ چیزیں ہوتی ہیں. سوچ کی بات یہ ہے کہ گاڑی آ کے بنوں میں ٹکراتی ہے. بنو از انڈر کلاؤڈز فار دی لاسٹ 2 سال سے, تو آپ بھی سن رہے ہیں, میں بھی سن رہا ہوں کہ بنو کے اندر روز آنا ہر ہفتے کی بیسس پہ واقعات ہوتے ہیں اور وہاں پہ شہادتیں ہوتی ہیں. تو جب بنو اتنا ولنریبل ہے تو پھر مجھے نہیں پتا کہ وہ مجھے I fail to understand honestly کہ یا وہ ہماری پلاننگ میں نہیں آ رہا ہے. کیونکہ اگر آپ صرف ایک اسلام آباد میں ٹاکس کے لیے پورے اسلام آباد کو سیز کر سکتے ہیں, وہاں پہ سویلین گاڑیوں کا
काम بھی مکا سکتے ہیں, لوگوں کے کاروبار پہ آپ ڈاکہ ڈال سکتے ہیں کہ جی وہ ریڈی والے جو ان کو آپ اسکولوں کا. تو بنو جو اتنا ولنریبل ہو رہا ہے وہ مطلب اٹس مور امپورٹنٹ دین دی ٹاکس بینگ ہیڈ آئی تھنک. تو why can't we see بنو جی باجوڑ اور بنو دونوں ہی انڈر کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں سٹریس ہیں. میرا مطلب یہ ہے کہ تشکیلوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جی وہ مار دی گئیں, ان کی فوٹیج بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. تو پھر یہ انسائیڈ سٹف ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے انسائیڈر ہیں جو تشکیلیں تو کاؤنٹر ہو رہی ہیں بارڈر کے اوپر, لیکن اتنی بڑی گاڑی جو ہے, سوال تو پیدا ہوتا ہے نا ذہن میں کہ اتنی بڑی گاڑی بارود سے بھری بنو کے اندر آئی تو کوئی چیک پوسٹ نہیں ہے بنو شہر کے باہر جو ان کو روکے. لیکن وہاں کی حکومت کے پی کے کی حکومت کا بھی ایک اہم رول ہے, اور آپ اگر دیکھیں تو اس وقت ہم اس کو ایک اور ڈائریکشن میں دیکھتے ہیں, یعنی کہ ان کا اپنا مطمع نظر کچھ اور ہے, جو کہ وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ کے پی کے سے بات کی ہے, لیکن ان کے مکمل تعاون کے بغیر وہاں پہ اگر ہم دیکھیں ہم قائم کرنا مشکل ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ کہہ دیں کہ پی کے کی حکومت بالکل فیل ہو گئی ہے, ان کو چھوڑ دیں. جو وہاں پہ لوگ شہید ہو رہے ہیں وہ پاکستانی ہیں یا وہ باہر سے آئے ہیں؟ اگر آپ کا مطلب اگر ایک بیٹا کام نہیں کرتا تو آپ اس کو آگ کر دیتے ہیں یا اس کے لیے کوئی دوسری اسٹریٹجی استعمال کرتے ہیں؟ چلیں وہ نہیں پرفارم کر رہی اس کی حکومت, تو کیا اس کو ولنریبل چھوڑ دیں گے آپ؟ پھر وفاق کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ اس کی سیکیورٹی کو, کیونکہ فوج تو پورے اور ایف سی جو ہے وہ پورے کے پی کے میں ڈپلائیڈ ہے نا. ایف سی کے پی کے میں ایف سی بھی ہے, کے پی کے میں پولیس بھی ہے, کے پی کے میں آپ کے سی ٹی ڈی بھی ہے. چلیں وہ حکومت نہیں پرفارم کر لی, ہم کہہ دیتے ہیں اوپنلی کہہ دیتے ہیں دے آر ناٹ پرفارمنگ, تو کیا اس سے تو ایک مطلب ہے جو آپ چیز کہہ رہے ہیں اس سے تو ایک غلط تھیسس نکلتا ہے. وہ تھیسس میں نہیں بیان کرنا پرفارم کرنے میں اور کوآپریٹ کرنے میں دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. وہ کوآپریٹ بھی نہیں کر رہے, پرفارم تو دور کی بات ہے. تو میں یہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں, اگر نہیں کر رہے کوآپریٹ, مطلب یہ دہشت گردی تو فیڈرل گورنمنٹ کا معاملہ ہے, سینٹرل معاملہ ہے نا, کہ صوبوں کا معاملہ تھوڑا ہی ہے. صوبوں کی پولیس اگر پرفارم نہیں کر رہی, اگر وہ ناقابل نہیں ہے, اگر وہ نہیں, تو پھر اب مجھے بتائیے نا, کیا بنو پاکستان کا علاقہ نہیں ہے؟ تو سر یہ بلوچستان والا بھی تو ایشو ہم نے دیکھا ہے نا, کہ جو وہاں پہ خودکش خواتین کو اب آگے کیا جا رہا ہے, یہ سیکنڈ خودکش بمبار عورت ہے. نہیں صرف وہاں پہ اداروں نے کام کیا ہے, خودکش کو پکڑ لیا, ٹھیک ہے نا. تو اب میں یہ کہتا ہوں, میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں بڑا کیٹیگوریکلی کہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں اوپنلی کہہ دیں کہ بلوچستان اپنا کے پی کے کی حکومت ناکام ہو گئی ہے, وہ نہیں کر سکتی اس کو, ان کے کنٹرول میں نہیں, ان کی سوچ میں نہیں ہے, ان کی پرسیپشن میں یہ چیز نہیں آ رہی. تو کیا ہم اس کو چھوڑ دیں گے کہ لوگ مرتے رہیں اور ہم کے پی کے کی حکومت کو بلیم کرتے رہیں, یا we'll have to take some remedial action? Definitely we have to take some strict actions for the security of the people of Pakistan, یعنی کہ ہمیں پاکستانیوں کا خیال ہونا چاہیے. اچھا بریگیڈ صاحب, اگر ہم دیکھیں تو اس وقت ہم عالمی منظرنامے پہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ صاحب کے بیانات جو ہیں ہم ڈیل قریب ہوتے ہوتے دیکھتے ہوئے دور ہوتی ہوئی محسوس کر رہے ہیں. اب ٹرمپ صاحب نے چائنا جانا ہے, شی جن پنگ سے بھی ملاقات ہے, ان کو خواہش یہی تھی کہ کوئی ایگریمنٹ ہو جائے اس سے پہلے جانے سے, لیکن ابھی حالیہ جو ان کا بیان آیا اس میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ایران کی طرف سے تجاویز قابل قبول نہیں ہے, اور دوسرا یہ کہ وہ آپریشن فریڈم دوبارہ شروع کرنا چاہ رہے ہیں اور ایران مکمل سرنڈر کرے. ایران اس معاملے میں کہیں پہ بھی ہمیں سرنڈر ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. کیا آپ کو فیوچر نظر آ رہا ہے؟ کیا یہ ہرمز ایسے ہی بند رہے گا, اور عالمی معیشت پہ جو دباؤ آ رہا ہے, جو سمیت پاکستان کے 415 روپے کا پیٹرول آپ اس وقت پاکستان میں دیکھ رہے ہیں؟ میں تو اسم بارہا آپ سے عرض کیا ہے کہ ٹرمپ از اے کمپلسیو لائر. آپ کو پتہ ہے جھوٹا انسان ہے, بہت جھوٹا انسان ہے, ٹاپ لیول. ابلیس بھی اتنا جھوٹا نہیں ہے. اس سے تو میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں کہ ہی از ناٹ انٹرسٹڈ ان اینی پیس پلان. ٹھیک ہے, وہ ہی از ناٹ انٹرسٹڈ اینی پیس پلان, بیکاز اس کو پیچھے سے ڈائریکٹ کرنے والا ایک زیونسٹ ہے, شیطان یاہو. اور ٹرمپ بھی اتنا ہی زیونسٹ ہے جتنا شیطان یاہو زیونسٹ ہے. ٹرمپ کے خلاف ایپک وہ ایپسٹین فائل کا مقدمہ ہے, اس کے خلاف گرافٹ چارجز ہیں. دونوں کی سروائیول ہے کہ کسی طرح دنیا کی امریکن کی نظریں اور اسرائیلی کی نظریں ان کی مس ڈیڈ سے ہٹ کے جو ہے وہ ایران اور امریکہ, ایران اور امریکہ ایران اسرائیل کی جنگ کے اوپر لگی رہی. So they are dragging it out and they will keep on dragging it out. چائنا کے وزٹ کی اس کو پرواہ نہیں, مطلب اس نے چائنا نے آلریڈی آگے اس کی ارتھ منرل کی جو ایکسپورٹ ہے بند کر دی ہے.
اس کو مجھے تو لگ رہا ہے وہ جیسے انڈیکیشنز آ رہی ہیں کہ اس کو یہ بھی پرواہ نہیں ہے کہ اس کے ملک کے اندر کتنی سختی ہو رہی ہے یا اس کا گراف کہاں کھڑا ہوا ہے. ہی از ٹیکنگ ایوری تھنگ آن ہم جسٹ بیکاز آف اسرائیل, کیونکہ وہ بھی زیونسٹ ہے اور شیطان وہ بھی زیونسٹ اور زیونسٹ ہے اور دہشت گردی پہ بلیو کرتے ہیں. اور یہ دہشت گردی ضروری نہیں کہ ویپن سے ہو, دہشت گردی لفظوں سے بھی ہوتی ہے, دہشت گردی پالیسیز سے بھی ہوتی ہے. اور یہ ہے دہشت گردانہ پالیسی ویئر یو سے کہ جی ایران کیا کرے گا, ایک دوسرا وہ دنیا میں امپریشن دے رہا ہے. ایران نے بیانات کو ریجیکٹ کیا, اس نے کہا میں ٹرمپ کے بلی کرنے والے بیانات سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور نہ ہم اہمیت دیتے ہیں. انہوں نے تو اس بات نہیں, وہ اصل میں ایک امپریشن دے رہا ہے دنیا کو بار بار ایران کے پیس پلان کو ریجیکٹ کر کے سینڈنگ اے میسج کہ دیکھو جی, کیونکہ آپ کو پتا ہے جتنی دفعہ ایران اپنا ڈراٹ جمع کراتے رہے گا دنیا سمجھے گی جی ایران جو ہے وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے یا وہ لیوریج دیتا جا رہا ہے امریکہ کو. دیٹ از دی میسج وچ ہی از سینڈنگ ٹو دی ورلڈ. اور مصیبت یہ ہے کہ چائنا بھی باتیں بڑی کرتا ہے, بٹ چائنا صرف باتوں کی حد تک باتیں کرتا ہے اور امریکہ جو ہے وہ باتیں بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے. بس فرق دونوں میں یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ باتیں بھی کرتے ہیں اور جس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں تو وہ ہتھیار بھی استعمال کرتے ہیں. چائنا جو ہے وہ ایران کے ساتھ اگر کھڑا ہے تو وہ بیہائنڈ دی ڈور تو ان کی مدد کر رہا ہے, بٹ چائنا از ان نو موڈ آف کمنگ اپ فرنٹ کہ جس سے ذریعے کوئی اپنا بائی پولیرٹی یا ملٹی پولیرٹی کی ہوا آئے اور دنیا میں امریکہ بھی چیک ہو کہ جی اگر ہم کچھ کریں گے تو ہمارے خلاف بھی کچھ ہو سکے گا. تو اب ایک ہی چیز رہ گئی ہے کہ ایران کی طرح نارتھ کوریا کو اپروچ کر لے, ہو سکتا ہے کوئی بہتر سچویشن نظر آ جائے. لیکن آپ نے یہ کہا چین کے حوالے سے, تو چین نے تو بیان دیا کہ امریکہ کا اور اسرائیل کا جو حملہ ہے ایران پہ وہ غیر قانونی ہے, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. لیکن 2030 تک ہمیں چین کا کوئی موڈ نظر نہیں آتا, کسی لفڑے میں کسی پھڈے میں وہ پڑے گا, کسی دنیا کی جنگ میں آئے گا. جنگیں ہمیں خود لڑنی پڑتی ہیں. مارکہ حق میں پاکستان نے اپنی جنگ خود لڑی, ڈیفینیٹلی ان کا ہارڈ ویئر اور ان کا اسلحہ استعمال کیا, لیکن چینی خود پریشان ہے کہ پاکستان نے کیا اور ہمارے ویپنز کو وہ کس طرح استعمال کر رہے تھے کہ مارکہ حق میں بھارت کو ایک 6 گنا بڑی طاقت کو اور دنیا کے موسٹ ایڈوانس رافیل طیارے اور ہارڈ ویئر کو انہوں نے شکست دی. تو یہ تو میرے خیال سے کچھ ایرانیوں کو خود بھی دیکھنا چاہیے نا کہ وہ صرف چین پہ رلائے تو نہیں. دیکھ رہے ہیں, میں نے آپ سے عرض کیا نا, چین بیہائنڈ دی ڈور بہت مدد کر رہا ہے ایرانیوں کی, ایرانین فورسز کی, IRGC کی جتنی پن پوائنٹ ٹارگیٹنگ ہے ہوئی ہے اسرائیل کے اندر, اٹ از بیکاز آف دی جو سیٹلائٹ سسٹم استعمال کر رہے ہیں. بلکہ ایران نے, چائنا نے اپنا ایک جہاز, بہت بڑا جہاز ہے جو ٹریکنگ اور سرویلنس والا, جی وہ انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے, شپ کھڑا کیا ہوا ہے عمان کی کوسٹ کے نیچے لا کے. تو وہ تو مدد تو بہت کر رہے ہیں, لیکن جیسے آپ نے خود کہا کہ وہ کہہ چکے ہیں کہ 2030 تک ہم نے لفڑے میں نہیں پڑنا, ہم نے اپنی انٹرنلی ڈیولپمنٹ کرنی ہے. اور یہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اسی کا فائدہ ہماری امریکہ اٹھا رہا ہے, کیونکہ رشیا جو ہے وہ یوکرین وار میں لگا ہوا ہے. اب ایران اکیلا ہے, پاکستان, ایران کی مدد تو ہو رہی ہے, اور اگر ایران کی مدد نہ ہو رہی ہوتی تو شاید اتنا لمبا ایران کھینچتا بھی نہ, لیکن ایران نے خود اپنی بھی ڈیولپمنٹ کافی کی ہے اور ایران کو پیچھے سے مدد بھی کی جا رہی ہے. تو اس کے ساتھ, اس جنگ کے ساتھ پولیٹیکل آبجیکٹو بھی وابستہ ہے ناصر. جیسے اب آپ مڈل ایسٹ میں ڈویژن دیکھ رہے ہیں کہ UAE جا کے بیٹھ گیا ہے, اسرائیل کی گود میں بیٹھ گیا ہے, اور وہ اوپیک اور اوپیک پلس سے بھی نکل گیا اور امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ موجود ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ان کا جو خواب ہے کہ ہمیں فٹ ہولڈ ملے اسرائیل کا, مجھے یقین ہے, میں آپ کو آج بڑے کنوکشن سے کہہ رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں, آج سے کچھ عرصے بعد, کچھ سالوں بعد, اسرائیل نے UAE کو بھی رول دینا ہے. اور UAE کا وہ حال ہوگا کہ یہ ہاتھ باندھ کے روئیں گے جو اپنا, کیونکہ یہ تو UAE بنیادی طور پہ امپیریلزم کی پیداوار ہے نا, کہ وہاں پہ یہ انہوں نے جان بوجھ کے وہ جو برطانیہ نے وہ سائز فارمولا وہ کون سا تھا اس کے تحت جو چھوٹی چھوٹی اسٹیٹس کو کیا تھا, تو وہ اس میں جو آنے والے دنوں میں ان کو MBZ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ اسرائیل ہے کیا چیز ہے. یہودی کبھی مسلمان کی فیور میں جا ہی نہیں سکتا, لیکن وہ چونکہ مسلمان ہوتے ہیں وہ جا کے ان کے یہودیوں کے عموماً تلبے چاٹتے ہیں, اور وہی وہ چاٹ رہا ہے. تو وہ گریٹر اسرائیل کا ایک کانسیپٹ تو ہو گیا نا, ایک تو ڈویژن آ گئی کہ گریٹر اسرائیل UAE میں تو آ گیا ہے. اب UAE سے آگے کیسے جائے گا, UAE سے آگے کیسے جائے گا؟ وہ ایران کنٹیسٹ کر رہا ہے اس کو, اور سعودی عرب اگر کھڑا ہو گیا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو رہا ہے, جیسے سعودی عرب پاکستان کا ڈیفنس فیکٹر, سعودی عرب بہت بڑی طاقت ہے as compared to UAE in the Middle East, and Saudi Arab has to stand.
ٹو چیک دی یہ جو لمیٹیشن اور یہ ایکسپینشن آف گریٹر اسرائیل جو ہے اس کو چیک کرنے کے لیے. تو اگر کوئی تو یہ ان کے یہ پولیٹیکل آبجیکٹو بھی ہے. وہ کہتے ہیں جتنا آپ یو ای کو اس وقت رول ان کر سکتے ہیں کر لیں, جتنا زیادہ زیادہ اس کو اپنے نزدیک لے کے آ سکتے ہیں لے آئیں. تو وہ بھی ان کا آبجیکٹو حل ہو رہا ہے. لیبنان آپ کو پتہ ہے جب سے یہ شروع ہوا ہے کہ جی پیس ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے, جی پرپوزل ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے, وہ لیبنان کے اندر گراؤنڈ آفینسو جاری ہے اپنا یہودیوں کا, اسرائیل کا. وہ وہاں پہ وہ 10% زمین ہے اس پہ تو قبضہ کر چکے ہیں. تو لیبنان is one part of greater Israel. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ بریگیڈیئر صاحب, تھینک یو ویری مچ. آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا, اپنی رائے کا اظہار کیا, بہت شکریہ. آپ ہمارے ساتھ رہے. ناظرین, یہاں پہ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں چاہوں گا آپ سے اجازت. اللہ نے کے بان.